हमारे लोगों को भी इस चीज़ पे एक डाउट है कि यार क्यों कुछ लोगों को नहीं मिलने दिया जा रहा और कुछ लोगों को मिलने दिया जा रहा है। मैं खुद मतलब 5 दफ़ा ऑर्डर लेके गया और 5वीं दफ़ा 5वें दिन मुझे मिलने दिया। सेनेट के टिकट्स के लिए वकला ने लॉबिंग की तहरीक इंसाफ के अंदर? तहरीक इंसाफ के अंदर तो ऑब्वियसली हर एक आदमी अपने लिए भी लॉबिंग की होगी, लेकिन खान साहब के साथ ज़रूर की है। कुछ नाम ऑब्वियसली उसमें ऐसे थे जिनका मैं बीइंग फ्रॉम केपी मुझे नहीं लगता था कि इनके नाम सेनेट के लिए आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डोर पीके देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। आतिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं, खैरियत से? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। 10 माह अंडरग्राउंड रहे, आप बिल्कुल गायब रहे, मंजर से गायब रहे। 10 माह कैसा टाइम था? मुश्किल टाइम था, हाँ, लेकिन गुजर गया है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो बस शुक्र है कि पेशेंस आई है और काफ़ी चीज़ों पे गौर किया है, काफ़ी चीज़ें समझ में आई हैं। तो अच्छा है, बस गुजर गया। मुश्किल वक्त था, लेकिन बस शुक्र है। ये बाल 10 माह में सफेद हुए हैं, वैसे ही सफेद थे? सफेद हो रहे थे, लेकिन 10 माह में थोड़ी तेजी से सफेद तेजी से सफेद। जिनकी वजह से 10 माह तक आप अंडरग्राउंड रहे, गायब रहे, वो उनके साथ कोई कम्युनिकेशन हुई, कोई ऑफर्स आपके सामने रखी गई, कोई लालच कुछ वो बताया तो गया? देखिए म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनके जरिए ऑब्वियसली हर एक चीज होती थी, धमकियां भी होती थी, लालच भी होती थी, सब कुछ होता था। लेकिन बस अल्लाह का शुक्र है कि हौसला मिला और एक ये चीज थी कि कोई गलत नहीं किया हुआ। मतलब ना कभी कोई करप्शन की, ना कोई मतलब दो नंबरी की। हमेशा इज्जत से सियासत की। सूबे के लिए काम किया, हाँ, पार्टी के लिए काम किया और बेहतरी लाने की कोशिश की, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो इलाका हो। तो उस पे एक था कि यार बस ठीक है, कोई गलत नहीं किया हुआ तो क्या हो जाएगा। आपको ये कहा गया कि आप जनाब परवेज खट्टर को ज्वाइन करें, महमूद खान को, इन सबको ज्वाइन करें, ये कोई दबाव डाला आप पे? जी, वो तो सारों पे था। यही था कि जी उनसे खटक साहब से आप उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं या पीटीआई छोड़ दें, वो तो ऑब्वियसली सारों के ऊपर होता था। ठीक है। और इस दौरान जाहिर है जो टाइम आप अंडरग्राउंड रहे, आपकी फैमिली किधर थी? फैमिली कभी इंग्लैंड, कभी इस्तांबुल, कभी दुबई। बस वो भी बेचारे फिर रहे थे दर बदर। ठीक है। हाँ। ये जो अभी मामला सारा चला हुआ है, जिस तरह से 6 हाईकोर्ट के जजेस ने खत लिखा है, आज काजी फैसल साहब ने सो मोटो नोटिस ले लिया है, इस पर आपकी क्या राय है? ये कितना बड़ा डिस्क्लोजर है? ये कितना मैसिव है कि जो जजेस कह रहे हैं? मैं तो पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली ये बात कर रहा हूँ। देखिए, हमें एक तो पहले ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो इस मुल्क को ठीक करना चाहता है और वो जुडिशरी ठीक किए बगैर कहता है कि मैं ये मुल्क ठीक करूंगा, वो झूठ बोल रहा है। जब तक आप ये जुडिशरी ठीक नहीं करेंगे, ये मुल्क ठीक नहीं होगा। ना पॉलिटिक्स ठीक होगी, ना इकोनॉमी ठीक होगी। आप सिर्फ जुडिशरी ठीक कर दें, नीचे ये सिस्टम खुद ही ठीक होने शुरू हो जाएंगे। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो हमेशा से जुडिशरी के बारे में एक होता रहा था, कभी ऑडियो आ गई, कभी वीडियो आ गई, कभी किसी रिटायर्ड जज ने कह दिया कि जी मेरे ऊपर ये दबाव था। बाद में मतलब वो जी। कहते हैं अक्सर लोग जब ऑन जॉब होते हैं, नहीं कहते, बाद में रिटायर होके ही कहते हैं। तो वो वाकयात होते रहते थे। लेकिन इस तरह फर्स्ट टाइम छः छः हाई कोर्ट के जजेस, सुपीरियर जुडिशरी के जजेस ये कह रहे हैं कि जी हमारे ऊपर दबाव था सर्टेन केसेस का। तो मतलब ये तो बिल्कुल आप ये देख लें कि ये निज़ाम बस जुडिशरी का बैठ रहा है। मतलब मैं तो यही कह रहा हूँ कि कोई पीटीआई के वर्कर्स तो इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, जजेस लगा रहे हैं। जजेस हैं और वो हाई कोर्ट के जजेस हैं और लेकिन 6 हैं। दबाव किस चीज की वजह से था? आप लोगों को मारने के लिए, देखें, आप लोगों पर केसेस के लिए? मैं तो सारी पार्टीज को ये कहता हूँ कि जी सारों को ये एक सर्टेन दौर में उनको, फॉर एग्जांपल पीपल्स पार्टी को भुट्टो साहब के दौर का गिला है कि जी। जी गलत हुआ, जुडिशियल मर्डर हुआ है। उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब की पार्टी को, पीएमएलएन को ये गिला है कि जी हमें पनामा में गलत वो दिए गए, सजाएं दी जी। गई। हम इस वक्त रिसेंटली हम भुगत रहे हैं जी। और जिसका सबूत 6 जजेस ने खुद ही कह दी कि खुद ही जी कह हमारे दी। ऊपर इस वक्त तो हमारी केसेस है हाँ। ना। इस वक्त तो शहबाज शरीफ के और नवाज शरीफ के केसेस तो खत्म हो गए हैं, खत्म वो हो तो गए। बरी हो गए हैं। हाँ। जरदारी साहब भी बरी हो गए हैं, तो इस वक्त तो हमारी केसेस चल रहे हैं। इसमें जरूरी बात यह है कि देखिए, अगर जजेस ने खुद ही ये एक स्टेटमेंट दे दी, अब जब इन केसेस का फैसला आएगा, अगर हमारे अगेंस्ट आता है ऑब्वियसली,
تو لوگ اس کو کیسے دیکھیں گے کہ جی تو دیکھیں پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہمارے اوپر پریشر ہے، تو یہ انہوں نے شاید انڈر پریشر یہ فیصلہ دیا ہو، تو یہ بڑی سیریس یعنی جوڈیشری کے دائرے میں کھڑی ہو گئی ہے ویسے. لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس طرح سے نکلے نہیں ججز کو بیک کرنے کے لیے. اب یعنی تحریک انصاف کیوں موجود نہیں تھی سپریم کورٹ کے سامنے جب فل کورٹ ہو رہا تھا؟ تحریک انصاف کیوں سڑکوں پر موجود نہیں تھی، اسلام آباد کے اندر موجود نہیں تھی؟ کے پی کے اندر جب بھی سلام آپ آواز دیں گے وہاں پر لوگ نکل آئیں گے، نو ڈاؤٹ ان دیٹ. لیکن اپوزیشن تو کے پی کے میں نہیں ہے، اپوزیشن تو آپ نے یہاں پر کرنی ہے، اسلام آباد میں، لاہور میں، پنجاب میں. اس میں وجہ یہ بنی کہ جیسے یہ اسٹیٹمنٹ آئی اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب نے، جیسے وہ یوزول کرتے ہیں، وہ بوٹ پہن کے چلے جاتے ہیں ڈرامے ان کے، تو انہوں نے ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی کہ جی ہم کوئی جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہیں، اور وہ بھی ایک ریٹائرڈ جج کے انڈر. تو اس پہ ہمیں اعتراض تھا. ہم نے یہ کہا، وہ کافی لوگ یہ کہتے تھے کہ جی آپ صبر کریں، وہ جو جسٹس صاحب جیلانی صاحب ہیں وہ بڑے اسٹیچر والے ہیں، بڑے یہ پارٹی کے اندر سے لوگ کہہ رہے تھے صبر کریں، باقی پارٹیوں والے، اچھا کہ صبر کریں تھوڑا سا، خیر ہے ان کو 60 دن ہے. آپ وہ ڈیفیوز کرنے کی بیسیکلی کوشش کی تھی، کیونکہ اس سسٹم کے بینیفیشری کون ہے؟ مطلب آپ 1.5 سال دیکھ لیں، 1.5 سال میں جو ہوا ہے یا ججز نے جو کہا ہے کہ جی ہمارے اوپر پریشر ہے، اس کا بینیفیشری کون ہے؟ شہباز حکومت ہے سر، شہباز اور تمام حکومت تر پولیٹیکل پارٹیز پاکستان. ایگزیکٹلی، پاکستان کا میڈیا بھی اس کے اندر شامل ہے جس نے پیسے بنائے. ایگزیکٹلی. تو اگر فرض کریں کہ بینیفیشری ہی وہی ہے جو دباؤ کا ذکر کیا گیا ہے، تو وہ تو پی ٹی آئی پہ کیا گیا ہے نا، اور نون لیگ کو فائدہ ہوا ہے اس سے. تو نون لیگ کیسے چاہے گی کہ یہ چیز اوپن ہو؟ وہ تو چاہے گی کہ یہ انڈر دا کارپیٹ رہے، اسی طرح رہے کہ کمیشن بنے جس طرح پاکستان میں بنتے رہے. کمیشن بن جاتا ہے، پہلے اس کی رپورٹ نہیں آتی، رپورٹ آتی ہے پبلک نہیں ہوتی، پبلک ہوتی ہے اس پہ عمل نہیں ہوتا. تو مطلب یہ تو اسی طرح چاہتے ہیں ہم. انشاءاللہ میں تو بار بار پرسنلی یہ کہتا رہا تھا، بلکہ پارٹی بھی یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں اس پہ چیف جسٹس صاحب کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے. مطلب اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح حامد خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ ہی اس بینچ کو کی سربراہی کریں اور معاملات آگے لے کر جائیں، لیکن اس میں الزامات قاضی فائز صاحب کے حوالے سے بھی ہیں سر. ان کا میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کو دیکھیں، وہ جس پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں قاضی صاحب، مطلب اس ملک کے سب سے بڑے قاضی بھی ہیں اور چیف جسٹس بھی ہیں، ان کا نام بھی ان کا قاضی ہے، تو آبویسلی ان کے اوپر رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہے. ان کو انصاف کرتے ہوئے یہ لوگوں کو نہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ اپنا بیک آف دا مائنڈ میں اپنے جو ان کے اوپر کیسز بنے تھے وہ خنث لے کر چل رہے ہیں. ہاں وہ لے کر چل رہے ہیں. کیونکہ مطلب کچھ دفعہ ہوا ہے، کوئی نیازی صاحب، عمیر نیازی، تو جو آپ تو کسی کے رشتہ دار لگتے ہیں، مطلب اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اس پوزیشن پہ جب آپ بیٹھے ہوں تو آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جو میں فیصلے کر رہا ہوں وہ میں ابو پرسنل لائکس اور ڈس لائکس، یا میرے ساتھ جو اچھا ہوا ہے برا ہوا ہے اس پہ نہیں، میں صحیح طریقے سے فیصلے کروں. اور خصوصاً ایک آخری بات اس میں، خصوصاً دیکھیں اس پہ تو ان کی جوڈیشری ایٹ اسٹیک ہے. نہیں، اس بینچ کی سربراہی انہیں کرنی چاہیے. نہیں بے شک کریں، لیکن اگر وہ یہ چیز آپ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں احساس کسی کو بھی ہونا چاہیے کہ یہ کوئی ذاتی لائک اور ڈس لائک کی بنیاد پہ کوئی فیصلے کر رہے ہیں. لیکن سر تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے کہ قاضی فائز صاحب اور عامر فاروق استعفیٰ دے دیں. میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا، اگر میں نے لفظ استعمال کیا، سر استعفیٰ نہیں، آپ بینچ کی سربراہی کریں، بس یہ بتا دیں. دونوں کر سکتے ہیں. یعنی پہلے بینچ کا سن لیں پھر اس کے بعد استعفیٰ دے دیں. دونوں کر سکتے ہیں. نوے میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی اور کو کرنے دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے. مطلب جو تھوڑا سا میں ڈاؤٹ کا اظہار کر رہا ہوں نا کہ پرسن لائک اور ڈس لائک کا، وہ بھی بیچ میں سے ہٹ جائے گا. اور اگر وہ چیز یہ کنٹرول کر سکتے ہیں اور لوگوں کو باور کرا سکتے ہیں کہ میں پرسن لائک اور ڈس لائک کے باوجود اپنی ادارے پہ، جس کے وہ چیف جسٹس ہیں، اس کے اوپر اگر ایک چیز آئی ہے تو میں اس پہ سٹینڈ لوں گا اور میں اس چیز کو کلیئر کروں گا. مطلب ہماری پی ٹی آئی کے لیے نہیں، یہ تو پاکستان کے لیے، یہ تو پاکستان کی جوڈیشری کے لیے. مطلب آلریڈی ہمارے 130واں نمبر ہے یا شاید اس سے بھی نیچے ہو. نہیں 130واں 39واں نمبر تو ہے، لیکن سر ابھی بھی ڈاؤٹ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ رؤف حسن صاحب، اور وہ آپ نے پریس کانفرنس دیکھی ہے نا جس میں رؤف حسن صاحب انتظام پنچ ہوتا ہے، یہ سب بیٹھے ہیں، انہوں نے بہرحال استعفے کی ڈیمانڈ کی تھی. لیکن یہ بتائیں سر، آپ کی خان صاحب سے کتنی ملاقاتیں ہوئی؟ ایک ملاقات ہوئی ہے میری، یہ پچھلے 10 مہینے میں ایک ملاقات ہوئی ہے. کیونکہ پہلے تو ہم خود انڈر گراؤنڈ تھے، بعد میں یہ مسئلہ ہوا ہے کہ جب ہم وہاں پہ گئے ہیں، جیل انتظامیہ نے ہائی کورٹ سے میں آرڈر لے کے گیا، ایک دفعہ انکار کیا، پھر آرڈر لے کے آیا، پھر انکار کیا، 4 دفعہ میں آرڈر لے کے گیا، 5ویں دفعہ 5ویں دن مجھے ملنے دیا گیا 10-15 منٹ کے لیے.
تو ہمارا یہ بہت سیریس ایشو ہے. نہیں کیسی میٹنگ تھی خان صاحب کے ساتھ؟ چونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے جب خان صاحب کی حکومت تھی تو آپ لوگوں کو سائڈ لائن کر دیا گیا تھا، بالکل سائڈ پر ہو گئے تھے آپ سب. وہ دیکھیں پارٹی میں میرا بھی خان صاحب کے ساتھ اتنا عرصہ ہو گیا ہے تو ان سے مطلب وہ بھائیوں والی اور دوستوں والی ایک ریلیشن ہے، صرف وہ پالیٹکس والا نہیں ہے. تو اس میں ظاہری بات ہے غلط فہمی بھی آتی ہیں. نہیں وہ ڈیفرنسز کیا تھے؟ بیسیکلی جو محمود خان صاحب جس طرح حکومت کر رہے تھے یا وہ جس حکومت میں جو کچھ ہو رہا تھا ہمیں اس پہ اعتراض تھا کہ یہ کام نہیں ہونے چاہیے. اس کا ہم نے 2-3 دفعہ خان صاحب سے ذکر کیا، لیکن اس وقت خان صاحب چونکہ پرائم منسٹر تھے کہ بھی کو اتنا وہ ٹائم نہیں دے سکتے تھے، پنجاب پہ اور فیڈرل گورنمنٹ پہ ان کا زیادہ فوکس تھا. ان کو یہ ایک ذہن میں ڈالا گیا کہ جی یہ کوئی بغاوت کر رہے ہیں یا یہ کوئی اپنا فارورڈ بلاک بنا رہے ہیں یا کوئی حکومت گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس طرح بالکل نہیں تھا. اس کا پھر بعد میں ابھی جب یہ خٹک صاحب پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں اور جب محمود خان پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں تو پھر خان صاحب نے مجھے خود میسج بھی کیا کہ یو آر رائٹ اباؤٹ محمود خان اینڈ پرویز خٹک. اچھا ہاں تو اس وقت وہ کون سے خان کے سرکل میں لوگ تھے کہ خان یہ نہیں انڈرسٹینڈ کر سکا کہ جناب آپ لوگوں نے چونکہ سب دسواں آپ انڈر گراؤنڈ رہے ہیں، محمود خان اور پرویز خٹک نہ صرف پارٹی چھوڑ کر گئے، انہوں نے پیٹ میں چھورا گھونپا ہے، انہوں نے بڑی بدتمیزانہ زبان استعمال کی ہے. تو کون تھے عمران خان صاحب کے اراؤنڈ جو آپ کو کان بھرتے رہے ان ساری چیزوں؟ دیکھیں جب پرائم منسٹر آدمی ہو جاتا ہے نا تو آپ کے ارد گرد بیوروکریسی میں بھی ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو کہ آپ کو یہ باور کراتے ہیں کہ جی صرف بیوروکریسی ٹھیک ہے، پولیٹیشین سارے چور ہیں. یہ بہت عجیب سی بات ہے، پولیٹیشین سارے چور نہیں ہیں. یہ صرف بیوروکریسی نے انہیں بتایا تھا؟ بیوروکریسی بھی تھی، ہماری پارٹی کے اندر کے لوگ بھی تھے جو اس سسٹم کے بینیفیشری تھے، جو چاہتے تھے کہ یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہے جس طرح چل رہا تھا. مطلب ان کو پرسنل بینیفٹس تھے، مطلب جو بھی تھا وہ چل رہا تھا. عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس میں ان لوگوں کا بھی شامل ہے، اسی سرکل کا بھی حصہ شامل ہے جس نے آپ کیا؟ بالکل ہے، بالکل ہے. یہ تو میں فواد چودھری اس میں نمایاں ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں، صرف فواد چودھری کی بات میں نہیں کروں گا، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ خان صاحب کو اس وقت یہ کہتے تھے کہ جی بس یہ کر دیں، حکومت توڑ دیں، یہ کر دیں، یہ کر یعنی دیں. کوئی یہ کسی کا نام بتا دے، ظاہر ہے وہ پارٹی چھوڑ چکا ہوگا، اتنا سختی سے بہت سارے لوگ ہیں یہ جو پارٹی چھوڑ چکے ہیں، یہ تو تقریباً سارے اس میں شامل ہیں. اسد عمر بھی شامل تھا؟ خود سارے نہیں، اسد عمر نے کبھی وہ اتنا اگریسو اور یہ نہیں کرتے تھے، وہ ریزنیبل آدمی. شیریں مزاری صاحبہ؟ شیریں مزاری صاحب اگریسو تھی اور وہ بہت سے ایسے کام شاید جلدی میں یا کوئی مطلب ان کی اپنا کوئی ٹیمپرمنٹ تھا ایسا کہ وہ کرنا چاہتے تھے، جس پہ کافی لوگوں کو پارٹی میں اعتراض ہوتا تھا کہ یہ کام اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے. کیا یہ بات درست ہے کہ عمران خان کو اداروں کے اندر سے بھی کوئی رپورٹ یا پھر کسی طرح کے پیغامات بھیجے جاتے تھے کہ خان صاحب؟ دیکھیں اس کا تو ایگزیکٹ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر آدمی پرائم منسٹر رہتا ہے 3.5 سال تو اس کے آبویسلی مطلب بن جاتے ہیں، ریلیشن بھی بن جاتے ہیں. کچھ لوگ آپ کا ریگارڈ کرتے ہیں، کچھ لوگ آپ سے پرسنل ریلیشن ڈیولپ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ آپ کو ایز اے لیڈر تسلیم کرتے ہیں یا آپ کی آئیڈیالوجی کو ٹھیک سمجھتے ہیں، تو بھی وہ آپ سے کمیونیکیشن میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی بھی کوئی ہیں جو کسی نہ کسی طور پر کمیونیکیشن میں؟ مجھے تو ابھی نہیں پتا، کیونکہ ابھی تو خان صاحب کی ہم سے کمیونیکیشن نہیں ہے، تو اور لوگوں وہ جو 15 منٹ کی ویو سے آپ نے کیا اندازہ لگایا خان کس فریم آف مائنڈ میں؟ اس پہ میں نے یہ اندازہ لگایا کہ ایک تو خان صاحب فریش تھے بالکل، مطلب جس طرح ہوتا تھا. میرا خیال تھا کہ شاید کوئی مطلب آبویسلی جب آپ سولیٹری کنفائنمنٹ میں رہتے ہیں، جب مطلب جیل میں بھی آپ کو اس سے ملنے نہیں دیا جاتا، ان کو باقی قیدیوں سے بھی نہیں ملنے دیا جاتا، تو فریش تھے، آئے بیٹھے گپ شپ لگائی ہے. ہاں عاطف کیسے ہو، بڑے عرصے بعد، تو کہاں تھے 10 مہینے کہاں رہے ہو؟ میں نے کہا خان صاحب بس یہ نہ پوچھیں کہ کہاں رہے ہیں، لیکن بس بچ گئے ہیں. تو اس نے کہا اچھا چلو یہ صحیح ہے. گپ شپ لگائی اور پھر ہمارے ساتھ ایک اور صاحب بھی تھے، انہوں نے یہ کہا کہ جی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ زیادہ اگریسو وہ نہ کریں ورنہ پھر خان صاحب کے اوپر زیادہ سختی ہوگی. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یار میرے ساتھ اور کیا زیادہ سختی کریں گے کہ میں 8 مہینے سے جیل میں ہوں اور میں بس ایڈجسٹ ہو گیا ہوں. 31 سال مجھے قید دے دی ہے، میری بیگم کو 14 سال قید سنا دی ہے، تو میرے ساتھ یہ اور کیا کریں گے؟ بس اس سے نیچے مطلب اور یہ مجھے کدھر شاندانہ لے جائیں گے؟ گلزار صاحبہ کی آج کل کی سٹیٹمنٹ ہے کہ عمران خان خود باہر نہیں آنا چاہتا. ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے، شہریار آفریدی نے ان سے کہا کہ خان صاحب 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، آپ کو باہر لے کر آئیں، لیکن خان صاحب نے کہا کہ میں خود باہر نہیں آنا چاہتا، پاکستان ٹوٹ جائے گا. خان کے باہر آنے سے پاکستان ٹوٹنے سے کیا تعلق؟ یہ تھوڑی سی گمبھیر بات ہے. گمبھیر بات یہ ہے کہ اگر خان صاحب باہر آتے ہیں، یہ دیکھیں میری ایک چیز یہاں پہ میں پریڈکٹ کر رہا ہوں، آپ کے پاس چلے میں لکھ لیتا ہوں لیں کہ خان صاحب جس دن جیل سے باہر آئیں گے نا، یہ آپ دیکھیں گے کہ
اتنی عوام نکلے گی جس دن انہوں نے کال دی کہ وہ آ رہے ہیں، پورا پاکستان نکلے گا، ہاں ٹھیک۔ اب اگر پورا پاکستان نکلے گا، جو یہ جعلی سا سسٹم بنا ہوا ہے، جو یہ آرٹیفیشل طریقے سے ریسپائریٹر لگا کے اس حکومت کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ چلے گا نہیں۔ ہوں شہباز حکومت ہے، مطلب پیپلز پارٹی کی اپنی پالیٹکس آپ دیکھ لیں، وہ یہ ہم جو کمپرومائز پولیٹکس ہے وہ نہیں چلے گی پھر۔ نہیں چلے گی۔ تو اگر ایجیٹیشن ہوتی ہے اور زیادہ ہوتی ہے تو آبویسلی یا تو ہم الیکشن کی طرف جائیں گے، اور اگر پورا ملک نکلتا ہے اور الیکشن پھر سے بھی نہیں ہوتے تو ظاہری بات ہے ایک پرابلم تو ہے، لیکن ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے لیے دیکھیں پچھلی دفعہ بھی نہیں یعنی اس کا سلوشن یہ ہے کہ چند ٹائم کے لیے خان صاحب بے شک اندر رہیں، اٹس اوکے، حالات ٹھیک ہوتے رہیں۔ نہیں، ہم تو چاہیں گے کہ وہ کل کی بجائے آج باہر آ جائیں، ہم تو یہ کبھی یعنی نہیں ملک چاہیں ٹوٹ گے۔ جائے، نہیں، ملک اللہ کرے ملک وہ شاندار نہیں گل ٹوٹے جائے، گا۔ یعنی وہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے پھر یا نہیں ٹھیک؟ نہیں، میں یہ نہیں اگری کرتا کہ اگر دیکھیں کہیں نہ کہیں پہ لوگوں کے سامنے آپ کو دیکھیں، قوم کے ساتھ تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا۔ ہاں میں صرف ایک یہ اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ کیا ہوا، چلے عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ہاں ہم لوگ انڈر گراؤنڈ رہے، ہمارے بہت سے دوست جیلوں میں، کاروبار بند، بچے اریسٹ، مطلب کیا کیا ظلم ہوتا رہا، انتخابی نشان لے لیا، پروپوزر سیکنڈر کو غائب کر دیا، مطلب جو بھی رزلٹ چینج ہوئے، جو بھی ہوا، آخر میں یہ حکومت بن گئی نا، جی، شہباز حکومت۔ مطلب کیا پاکستان کا کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں، فائدہ تو سر کچھ بھی نہیں ہوا نا۔ دیکھیں، نہیں وہ تو ریٹن آن وال ہے، دیوار کے اوپر لکھا ہوا، میں چوتھی یہ کلاس کا کہہ رہا بچہ پڑھ سکتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ پھر وے فارورڈ عمران خان کے لیے کیا ہے پھر ابھی؟ لائک عمران خان ہم باہر ہو نہ ہو، عمران خان اندر ٹھیک ہے فی الحال کچھ نہیں ٹائم کے لیے نہیں پارٹی نہیں چلتی رہے۔ نہیں، ہم تو یہی کہیں گے کہ عمران خان آج باہر نکلے، لیکن عمران سر خان آپ کی آج پارٹی نے باہر اس نکلے۔ طرح سے فورس نہیں کیا، آپ کے جو ایم این ایز ایم پیز ہیں انہوں نے اس طرح سے زور نہیں لیا خان کی رہائی کے حوالے سے۔ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں اسپیشلی ہمارے صوبے میں رمضان کا بہت بڑا ایک فیکٹر ہوتا ہے، لوگ مطلب اس طرح پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں یا موومنٹس میں نہیں پارٹیسپیٹ سر کرتے۔ کل تو پورا کے پی کے جھاگا ہوا تھا۔ نہیں نکلا تھا، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ریگولر جس طرح آپ موومنٹ کی بات کر رہے ہیں، صرف ایک جلسہ تو نہیں ہوگا نا، ہاں یہ تو اگر موومنٹ چلے گی تو پوری ایک موومنٹ چلے گی، اور وہ صرف کے پی کی حد تک نہیں ہوگی۔ دیکھیے کے پی سے اتنا فرق نہیں پڑے گا، فرق پڑے گا پنجاب سے۔ پنجاب جس دن نکلے گا نا اور کراچی نکلے گا، اس دن فرق پڑے گا۔ کے پی کے لوگ تو پہلے بھی خان صاحب کے ساتھ تھے، ابھی بھی ہیں اور پھر بھی ہوں گے۔ پنجاب کی جو تحریک انصاف کی قیادت ہے یہ ڈرے ہوئے ہیں، کمپرومائز، یہ مسئلہ کیا ہے؟ پہلی چیز یہ بتا دیں کہ یہ تحریک انصاف کے اپنے لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، ٹی وی پر بات چیت ہو رہی ہے، کیا یہ بات درست ہے کہ کچھ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کمپرومائز لوگ تحریک انصاف کے اندر شامل ہیں اس وقت؟ بالکل، مطلب ہمارے سننے میں جو آ رہا ہے، مطلب الزام بھی ہوتے ہیں obviously، شاید کچھ لوگ نہیں میرے سر اوپر آپ کی پولیٹیکل ویژن ہے، نہیں نہیں آپ دیکھ کر بندے کی شکل بتا دیکھیں سکتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھیں کدھر سے آ اس رہا ہے۔ طرح ہے کہ لوگ مختلف اندازے لگاتے ہیں۔ ہاں فار ایگزامپل میں ہوں، میرے بارے میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی یہ 10 مہینے میں یہ گرفتار کیوں نہیں ہوا، شاید یہ بھی ملا ہوا ہو۔ ہاں اسی طرح کوئی اور بھی کہ جی یہ اس وجہ سے ہے کہ شاید یہ ملا ہوا ہے، دوسرا کسی پہ مطلب الزام بھی ہو سکتے ہیں، لیکن نو ڈاؤٹ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہ دونوں سائڈ پہ کھیل رہے ہیں، وقت کے ساتھ ظاہر ہو جائیں گے۔ دیکھیں یہ بھی نہیں، ایک تو لوگ ظاہر ہو جائیں گے، ایک وہ لوگ ہیں جو پلانٹ کر کے باقاعدہ سے بٹھائے گئے، ان کی امیج بلڈنگ کی گئی ہے، انہیں سہولت کاری دی گئی ہے، ان کے لیے ماحول بنا کر انہیں باقاعدہ سے جس طرح دلہن بنا کر سجاتے ہیں اس طرح سے بالکل فیس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کا۔ ٹیمپرری طور پہ ہو سکتا ہے، یس اور نو؟ یس نہیں ہو سکتا ہے، میں انکار نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹیمپرری طور پہ آپ کسی کو، وہ کہتے ہیں نا یو کین فول سم آف دا پیپل سم آف دا ٹائم، ناٹ آل دا پیپل آل دا ٹائم، مطلب آپ کسی کوئی کو ہیں جو سم ٹائم کے لیے فول بنا رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، یعنی کہ ہیں۔ ہاں اب یہ بتائیں کہ آپ کی ایک آڈیو کلپ تھی، وائس کلپ تھی، کہ جس میں آپ نے کہا کہ مروت کی ریلیز میں شامل نہیں ہونا۔ شیر افضل مروت کی ریلیز میں کیوں نہیں کوئی شامل ہو؟ وہ تو تحریک انصاف کا چہرہ ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ جیل میں ان کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ باہر آئے، انہوں نے پشاور میں اعلان کر دیا کہ جی فلانی تاریخ کو جلسہ ہوگا۔ ہماری جو تنظیم تھی پشاور کی، میں خود پشاور ریجن کا پریزیڈنٹ ہوں، مجھے بھی نہیں پتا تھا، پوری تنظیم کو نہیں پتا تھا، تو لوگوں کو یہ اعتراض اس پہ ہوا کہ جی جو بھی ہوتا ہے پارٹی میں ہمیشہ ہمارے، چاہے عمران خان صاحب بھی
کرتے ہیں تنظیم کے تھرو کرتے جی ہیں. پہلے تنظیم کو کہتے ہیں, وہ جا کے پھر ارینجمنٹس اور اناؤنسمنٹس اور وہ ساری ایک طریقہ ہے, ہائرارکی ہوتی ہے. تو اس پہ لوگوں کو اعتراض تھا. یہ سارا مسئلہ تھا کہ میں نے شیر افضل مروت صاحب کو یہ کہا تھا, اور وہ کہتے بھی ہیں کہ ٹھیک ہے, مطلب وہ شاید نئے تھے پارٹی میں, ان کا اتنا پتہ نہیں تھا کہ کیا ہائرارکی ہوتی ہے, کس طریقے سے چلنا چاہیے. تو میں نے ان کو کہا بھی کہ جی ایک تنظیم کے طریقہ کار سے چلنا چاہیے. میں آ کے کہوں کہ جی ادھر جلسہ ہے, دوسرا آ کے کہے کہ جی ادھر جلسہ ہے, تیسرا آ کے کہے کہ جی مجھے خان صاحب نے کہا ہے, تو اس طرح ہوتا نہیں ہے. تو وہ اس چیز پہ بعد میں ان کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ ہاں یار بات یہ ٹھیک ہے, وہ غلط فہمی ہو گئی تھی. لیکن میں نے کبھی مطلب پی ٹی آئی کا مروت صاحب کا, مروت شیر افضل مروت کا طریقہ پولیٹکس ٹھیک, کچھ لوگوں کو کچھ چیزوں پہ اعتراض ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال اچھا انہوں نے سٹینڈ لیا آپ ہے. کی کیا رائے ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس وقت پارٹی کو ضرورت تھی اس وقت انہوں نے سٹینڈ لیا. ہمارے صوبے میں انہوں نے کنونشنز کیے. لیکن سر وہ اب اپنی ایک سوشل میڈیا الگ سے ٹیم بناتے ہیں, ایک طرف تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم ہوگی, ایک طرف مروت صاحب کی ہوگی, اور یہ جو مروت صاحب کا گروپ بھی ہے جس کے اندر چند لوگ شامل ہیں, ان کی خان صاحب سے جا کر متواتر ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور آپ جیسے کسی بندے کی ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی. دیکھیں گروپنگ تو ٹھیک نہیں ہے, وہ تو اگر کوئی بھی کرے. نہیں, گروپنگ ہے تحریک انصاف میں, نہیں یہ کتنے دھڑے بنے ہوئے ہیں؟ گروپنگ تو ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتی ہے. ایون نواز شریف اور شہباز شریف دو بھائی ہیں نا, ان کے بھی الگ الگ پارٹی میں اگر آپ گروپس ہیں, وہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. مطلب پارٹی کے اندر بھی آپ کی کسی سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, کسی سے کم ہوتی ہے, وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی سوچ جو بھی ہو, لیکن جب پارٹی کا ایک فیصلہ ہوتا ہے تو باہر آ کے آپ نے اسی فیصلے کو ماننا پڑتا ہے اور اسی فیصلے کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے. یہ اصل چیز ہے. اندر تو آپ جو لڑائی کریں, آپ باتیں کریں. آپ خان جو اڈیالہ جیل میں کمیونیکیٹ کرتا ہے, کیا وہ باہر آ کر ٹھیک سے کمیونیکیشن ہو پاتی ہے؟ آفیشیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اور پھر ایکچوئل جو ہوتا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں. آفیشیل طریقہ یہ ہے کہ سیکرٹری جنرل ہیں گوہر ایوب صاحب, جو بھی خان صاحب کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں, طریقہ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جی وہ آ کے وکلاء صاحبان بتائیں گوہر ایوب صاحب کو, عمر ایوب صاحب کو, عمر ایوب صاحب کو وہ بتائیں, اور وہ آگے انسٹرکشنز دیں پارٹی کو. لیکن پریکٹیکلی یہ ہو نہیں رہا. جو بھی وکلاء باہر نکلتے ہیں وہ ایک دم سے, وہاں پہ کیمرے لگے ہوتے ہیں. میں بھی جب جیل سے باہر نکلا تو کافی کیمرے لگے ہوئے تھے, تو آبویسلی وہ پولیٹیشین کو بھی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے, میڈیا والے بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ نہیں جی بتائیں 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 کیا بات ہوئی ہے. تو وہ چیز ہو رہی ہے جو جس سے یہ آپ جو بات کر رہے ہیں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں, کہ کوئی کہتا ہے کہ جی یہ ہوا تھا, کوئی کہتا ہے کہ وہ ہوا تھا. نہیں, وہ بات اس طرح نہیں ہوئی تھی. کیا اس کے ذریعے ایک مخصوص قسم کا نیریٹو بھی پروان چڑھانے کی کوشش کی گئی؟ اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے وکلاء جو ہیں اس وقت بہت زیادہ, ہماری پارٹی میں یہ ایک چیز ہے کہ ایک طرف تو ٹھیک ہے وکلاء نے بہت محنت کی, 9 مئی کے بعد سے انہوں نے بہت, مطلب ہم سارے, ہماری ضمانتیں, ہمارے کیسز, ہماری ساری چیزیں, ورکرز کے جیلوں میں نکالنا, ان کو بہت سپورٹ کی آئی ایل ایف نے ہماری. لیکن ساتھ میں دوسرا یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگوں کو ابھی یہ لگ رہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ کچھ وکیلوں کے ڈیسیجنز تک رہ گئی ہے, یا ہائی جیک ہو گئی ہے. ہائی جیک کہہ لیں, یا ڈیسیجن میکنگ ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے. تو اس سے کافی لوگوں میں یہ ایک ہارٹ برن ہے کہ یار پولیٹیکل پارٹی ہے, پولیٹیکل لوگوں کو یہ چیزیں ڈیل کرنی چاہیے. اور میں بھی اس چیز کا سپورٹر ہوں کہ وکیلوں کی بہت احترام, بہت ان کا شکریہ, انہوں نے بہت زبردست کام کیا. لیکن ابھی زیادہ لوگوں کو خان صاحب سے پولیٹیکل لوگوں کو ملنا چاہیے, کیونکہ اگر پولیٹیکل مسئلے آپ نے حل کرنے ہیں وہ پولیٹیکل لوگ ہی حل کریں گے. وہ وکیل آپ کے اس طرح سے وکیل آپ کے اس طرح سے وہ مسئلے حل نہیں کر سکتے جس طرح میں لیگل چیزیں نہیں کر سکتے, ان کی پولیٹیکل ٹریننگ ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تو اس میں زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ابھی پولیٹیکل لوگوں کو زیادہ ملنا چاہیے, پولیٹیکل ڈیسیجنز بھی پولیٹیکل لوگوں کے مشورے سے ہونے چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی صرف کچھ وکیل مل رہے ہوں اور صرف وہی آ کے باہر کہہ رہے ہوں, اور خان صاحب کو مشورے بھی وہی دے رہے ہوں اور باہر آ کے بات بھی وہی کر رہے ہوں. اس پہ تھوڑا سا اعتراض ہے لوگوں کو, جو میرے خیال میں جائز بھی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ جو وکلا جا کر مل رہے ہیں انہیں ملنے دیا جا رہا ہے, اور جو پولیٹیشنز ملنا چاہتے ہیں انہیں ملنے نہیں دیا جا رہا. صرف وکلا کو ہی ایکسس عمران خان تک دی گئی ہے. جس طریقے سے ایکسس عمران خان تک دی جاتی ہے کچھ چند مخصوص لوگوں کی, سر یہ سوالات اٹھا رہی ہے
کہ چند مخصوص لوگ ہی صرف عمران خان سے جا کر ملتے ہیں اور پولیٹیکل لوگ خان صاحب سے اس طرح سے ملاقاتیں نہیں کرتے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اس دن عمر ایوب صاحب گئے ہیں, ہاں وہ 6 گھنٹے باہر کھڑے رہے. پارٹی کے سیکرٹری جنرل مروت ہیں صاحب جاتے ہیں, کوئی وکیل جاتا ہے سلوٹ مار کے اندر بھی. اور باقی لوگ ملتے ہیں. تو یہ واقعی ہمارے لوگوں کو بھی اس چیز پہ ایک ڈاؤٹ ہے کہ یار کیوں کچھ لوگوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا اور کچھ لوگوں کو ملنے دیا جا رہا ہے. میں خود مطلب 5 دفعہ آرڈر لے کے گیا اور 5ویں دفعہ 5ویں دن مجھے ملنے دیا گیا. یہ کیا واقعتاً اتنا سمپل ہے؟ عمران خان صاحب نے خود اڈیالہ جیل کے بارے میں کہا کہ جو اڈیالہ جیل کی تمام تر سیکیورٹی ہے وہ کہیں اور سے دیکھی جا رہی ہے, کہیں اور سے سارے معاملات دیکھے جا رہے ہیں. از دس ایز سمپل کہ ٹھیک ہے جی چند لوگ مل رہے ہیں چند لوگ نہیں مل رہے, بلکہ یہ پلاننگ کا اسٹریٹجی کا حصہ ہے. نہیں, یہ اسٹریٹجی کا حصہ ہے. میں تو کلیئر یہ کہوں گا کہ یہ جو پابندی لگائی گئی تھی 2 ہفتے کے لیے کہ جی کوئی بھی نہ ملے, وہ بھی ایک اسٹریٹجی کا حصہ تھا. مطلب اڈیالہ جیل, اللہ نہ کرے آپ کبھی جائیں, میں بھی یہ پہلی دفعہ گیا ہوں وہاں پہ, لیکن وہ جس ایریا میں ہے یا جس ان سے آپ گزرتے ہیں, جو ڈفرینٹ لیئرز ہیں سیکیورٹی کی اور دیواروں کی اور بیریکیڈز کی اور کاربیڈ وائرز کی, تو اس میں تو مطلب اس کو سیکیور کرنا وہ تو مذاق ہی ہوا پھر, یعنی مطلب اتنا آلریڈی سیکیور ہے کہ اگر وہ بھی انسیکیور ہے تو پھر اور کیا چیز سیکیور ہوگی پاکستان میں. تو وہ 2 ہفتے کے لیے وہ بین لگایا گیا. میرے خیال میں سینٹ کے ٹکٹس کے لیے وکلا نے لابنگ کی تحریک انصاف کے اندر. تحریک انصاف کے اندر تو آبویسلی ہر ایک آدمی اپنے لیے بھی لابنگ کی ہوگی, لیکن خان صاحب کے ساتھ ضرور کی ہے, کیونکہ ہمارا ان دنوں میری بات ہوئی علی امین صاحب سے, انہوں نے جانا تھا ملنے سینٹ کے الیکشن سے کچھ دن پہلے کوئی فائنل کرنے, وہ نہیں جا سکے. انہوں نے اپنی ظاہری بات لسٹ دی ہوگی یا گوہر صاحب کو یا مروت صاحب کو یا شاید جو نیازی صاحب ہیں ان کو, عمیر نیازی صاحب کو, انہوں نے آگے جا کے کسی کے حق میں کسی کے خلاف کوئی بات کی ہوگی تو کی ہوگی. مطلب اس لسٹ کے اندر کچھ نام ایڈ بھی ہوئے اور کچھ ناموں کی ترجیحات بھی اوپر نیچے کر کے چینج کی گئی. میں یہی کہہ رہا ہوں, دیکھیں میں خود آتا ہوں آپ سے ایک بات کرتا ہوں, وہ اور چیز ہے, اور میں کسی اور کو بھیج دیتا ہوں. اب وہ آپ سے کس طریقے سے بات کرتا ہے, کتنا انسسٹ کرتا ہے ناموں پہ, ناموں کی پرائورٹی پہ, تو وہ تو بھی ہمیں نہیں پتا. وہ تو بھی جب میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں کہ علی امین صاحب نہیں مل سکے, عمر ایوب صاحب نہیں مل سکے, جنہوں نے یہی لسٹ ڈسکس کرنی تھی, اور اس دن ان کو نہیں ملنے دیا گیا, اور وکلاء ملے ہیں تو وکلاء نے وہاں پہ لسٹ کے مطابق, ہمیں نہیں پتا کہ کیسی ڈسکشن کی ہے یا کتنی کی ہے یا کسی پہ انسسٹ کتنا کیا ہے یا کسی کی مخالفت کتنی کی ہے, وہ تو ہمیں نہیں پتا. وہ تو جب خان صاحب باہر آئیں گے پھر پتہ چلے. لیکن جو نام آئے ہیں ان سے وہ دیکھ کر آپ کو سرپرائز ہوا؟ کچھ نام آبویسلی اس میں ایسے تھے جن کا میں بینگ فرام کے پی مجھے نہیں لگتا تھا کہ ان کے نام سینٹ کے لیے آ سکتے ہیں, لیکن ان کے نام آئے. تو اصل میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے خان صاحب جب سے 2013 سے جب بھی الیکشن ہوتا تھا, چاہے وہ جنرل الیکشن ہو یا ریزرو سیٹیں ہوں یا سینٹ کا الیکشن ہو, تو خان صاحب ایک پارلیمنٹری کمیٹی بناتے تھے, اور میں ہمیشہ سے 2013 سے اس کا ممبر رہا تھا. ہمارے 5-7 ممبرز ہوتے تھے, تو 13 میں بھی, پھر جو بائی الیکشنز ہوتے تھے, جو بھی ریزرو سیٹ سینٹ جو بھی. اس دفعہ کوئی کمیٹی نہیں بنی, اس دفعہ بس کچھ لوگوں نے نام بھیجے اور کچھ لوگوں نے وہاں پہ سر کچھ ڈسکشن کی. لوگوں کو ہم کیوں کہہ رہے ہیں, ہمارے سامنے ہے, سارا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ شیر اسد مروت جاتا ہے, ان کے ساتھ 2-3 بندے ہوتے ہیں جو جاتے ہیں, وہ لسٹیں بھی ساری لے کر جاتے ہیں, لسٹیں لے کر باہر بھی آتے ہیں اور باہر کھڑے ہو کر وہ میڈیا ٹاک کر دیتے ہیں. نہیں, صرف شیر افضل صاحب نہیں ہے, یہ ہمارے گوہر صاحب جو ہیں, بیرسٹر گوہر صاحب, وہ بھی ریگولرلی جاتے ہیں, وہ بھی پارٹی کا پیغام لے کے جاتے ہیں خان صاحب سے. اب وہ کس طریقے سے کنونس کرتے ہیں, کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ان کا بھی تھرو آؤٹ, عمیر نیازی صاحب کا, یہ 3 بندے ہیں, جی عمیر نیازی صاحب ہیں, بیرسٹر گوہر صاحب ہیں, اور مروت صاحب مروت صاحب. اچھا سر, کے پی کے میں ہم تو توقع کر رہے تھے کہ آپ سی ایم ہوں گے خیبر پختونخوا کے, کے پی کے سی ایم کے طور پر آپ کو لارجلی دیکھا جا رہا تھا, لیکن آپ نے نہ تو صوبائی اسمبلی کے انتخابات لڑے اور سی ایم بھی نہیں بنے, یہ کیا ہوا؟ اس دفعہ الیکشن سے پہلے ہی عمران خان صاحب نے مجھے اور شاہرام ترقی کو اور اسد کیسر صاحب کو, ہم تینوں کو یہ میسج بھیجا کہ آپ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں. جب ہم نے پوچھا کہ جی صوبائی
بھی ہم لڑ لیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ بقول ہمیں جو میسج آیا کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری پارٹی کے جتنے سینئر موسٹ لوگ تھے تقریباً بہت سے پارٹی چھوڑ کے چلے گئے ہیں یا انڈر گراؤنڈ ہیں یا پارٹی چھوڑ کے چلے گئے ہیں، تو آپ کو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس دفعہ نیشنل اسمبلی میں آئیں اور میرے ساتھ ہوں یہاں پہ۔ یہی بات جب میں ان سے ملا بھی جیل میں تو خان صاحب نے یہی کہا کہ میں چاہتا تھا تم دونوں، مجھے اور شاہرام کو کہا کہ تم دونوں یہاں پہ ہو۔ ڈو یو اگری ٹو دس؟ یہ ٹھیک تھا؟ مرضی ہے ان کی، ویسے مطلب آپ کی کیا مجھ رائے سے ہے؟ ٹھیک ہے، مطلب مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 10 سال وہاں پہ رہے ہیں تو بھی تھوڑے سے شاید عمر میں بڑے ہو گئے ہیں، تو خان صاحب نے کہا کہ وہ بڑی ٹیم میں آ جائے۔ پرائمری اسکول سے ذرا ہائر سیکنڈری اسکول میں آ جاؤ۔ مرکز میں آپ کو کام کرنا دیا جائے گا جس طرح سے کنٹرول ہے، جس طرح سے چیزیں بہت ساری کہیں اور سے مینج ہو رہی ہیں بہت ساری طریقے سے؟ دو سینیریوز ہیں نا، ایک حکومت کی ایک گورنمنٹ کی۔ جی، آپ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اپوزیشن کی؟ اپوزیشن میں، گورنمنٹ میں ہوں، کبھی بھی ہوں، مرکز میں آپ کا کوئی رول ہوگا اس طرح سے؟ بالکل ہوتا ہے۔ اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ صاف سی بات ہے، میں آپ کو صاف بات بتاؤں، اگر جتنے آپ بیساکھیوں پہ آئیں گے اتنے آپ ڈسیبلڈ ہوں گے جب آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں، جو بھی گورنمنٹ میں آتی ہے۔ ہمارا ایون عمران خان صاحب نے خود، مطلب ہم 2-3 لوگ تھے، ان کو یہ کہا کہ جب 6 مہینے ہو گئے گورنمنٹ کے تو کہتے ہیں کہ مجھے احساس ہو گیا کہ جو کام میں کرنا چاہتا ہوں وہ میں نہیں کر سکتا، یہ گورنمنٹ کولیشن اور یہ ساری چیزیں۔ تو کہتا ہے سب سے بڑی غلطی مجھ سے یہ ہوئی ہے کہ میں نے اس وقت گورنمنٹ ختم نہیں کی۔ کہتا ہے اس وقت مجھے گورنمنٹ ختم کر کے ری الیکشن میں جانا چاہیے تھا، کہ اگر مجھے میجورٹی ملتی ہے اور میں اپنے طریقے سے جو میرا ذہن میں ایک پلان ہے، منشور ہے پاکستان کے لیے یا لوگوں کے لیے، وہ اگر میں کر سکتا ہوں تو میں کروں، ورنہ میں نہ کروں۔ اور پھر یہ تقریباً الیکشن کے 1.5 سال ہو گیا تھا شاید، پھر کووڈ بھی ایک دم سے آ گیا تھا تو اس وقت بھی ری الیکشن میں آپ نہیں جا سکتے تھے۔ تو انہوں نے مجھے اس وقت کہہ دیا تھا کہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، مجھے ری الیکشن میں جانا چاہیے تھا۔ اب میں پھر وہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو بھی حکومت بیساکھیوں پہ چل کے آئے گی وہ ڈیلیور نہیں کر سکے گی، کیونکہ اتنی ہی وہ ڈیپینڈنٹ ہوگی ان بیساکھیوں پہ، اور اسی طرح حکومتیں چلتی رہیں گی جس طرح سے ساری عمر چلتی رہی ہیں۔ اسد کیسر صاحب کی سٹیٹمنٹ سے آپ اگری کرتے ہیں کہ جناب علی امین گنڈا پور کو تصویریں بھی نہیں بنوانی چاہیے اور وفاق کے ساتھ اس طرح سے اتنا رویہ نہیں رکھنا چاہیے؟ آپ لوگوں کی 9 مئی کے حوالے سے وہ ساری FIRs درخواستیں بھی وہاں پر موجود ہیں، آج دن آپ لوگوں پر کیسز بھی بنتے ہیں، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں گورننس کے حوالے سے خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو سامنے رکھتے ہوئے؟ یہ جو ویژولز بھی بہت سارے آئے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک پاکستان تحریک انصاف اور دوسری طرف ہے علی امین ایز چیف منسٹر۔ اب بہت سارے مسئلے ہمارے، دیکھیں شہباز شریف صاحب چاہے مینڈیٹ چور ہیں، چاہے فارم 47 سے آئے ہیں، چاہے 8 تاریخ کو ہار گئے تھے، 10 تاریخ کو، لیکن وہ تو انہوں نے لے لیا ہے اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب بہت سے ہمارے ایسے ایشوز ہیں، خصوصاً میں جس چیز پہ زیادہ توجہ دیتا ہوں وہ ہے ہمارا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ، ٹیررزم کا مسئلہ، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں دن بدن بڑھ رہا ہے، اور وہ صوبہ اکیلے سے نہیں حل کر سکتا۔ دیکھیں وہ کوئی بھی صوبہ نہیں حل کر سکتا، وہ ہیں ہمارے بجٹ کے مسئلے ہیں کہ سارے صوبوں کو پیسے وفاق سے ہی آتے ہیں۔ ٹیکس کلیکشن جب ہوتی ہے طریقہ یہ ہے کہ پہلے فیڈرل گورنمنٹ کو پیسے آتے ہیں، پھر ادھر سے ہر ایک صوبے کو اپنا حصہ ملتا ہے۔ وہ ہے ہمارا چیف سیکرٹری، ہمارا IG، یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے۔ اب اگر ہم ان سے بالکل کٹی کر کے بیٹھ جائیں تو بھی ایک بوجھ ہے ہمارے اوپر۔ دیکھیں ہمیں لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے، علی امین چیف منسٹر ہے، اس نے ڈیلیور بھی کرنا ہے، اس نے لوگوں کے کام بھی کرنے ہیں، صحت کارڈ اس نے جاری کرنا ہے، اس نے مطلب سبسڈیز دینی ہے، اس نے کافی ساری چیز کرنی ہے۔ تو اس کے لیے اگر آپ بالکل ایسے ہوں کہ جی ہم نہ، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اسد کیسر صاحب کو بھی ایسے سٹیٹمنٹ ہے یا پھر پارٹی کے اندر ایسا پریشر نہیں ڈالنا چاہیے؟ نہیں، اس میں ایک چیز ہے، ایک چیز یہ ہے، دیکھیں کہ unnecessarily، مطلب اگر بہت زیادہ ضرورت نہ ہو تو بالکل یہ گڈی اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر بحیثیت مجبوری، مطلب آپ ایک آفس میں کام کرتے ہیں، میں سمجھ گیا، ٹھیک ہے، آپ ایک آفس میں کام کرتے ہیں تو آپ پروفیشنلی انگیج کر دیں، پروفیشنلی انگیج کر لیں، مطلب آپ سے میری اگر ذاتی وہ نہیں بھی ہے لیکن ہم ایک میٹنگ میں بیٹھتے ہیں، ہمارا ایک، آپ میری بھی ریسپانسبلٹی آپ کی بھی ہے، تو اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ سر یہ جو حامد خان صاحب ہیں، انہیں سینٹ کا ٹکٹ دینا چاہیے تھا؟ حامد خان صاحب تو بہت سینئر، مطلب میرے خیال میں PTI کے فاؤنڈرز میں سے ہیں، اور اچھے آدمی ہیں، تگڑے آدمی ہیں،
अच्छे वकील हैं, मेरे ख्याल में तो उन्हें देना चाहिए था। उनका रोल इस वक्त ठीक रहा जब जजेस भी बोल रहे हैं, जब सब बोल रहे हैं, उन्होंने वो रोल प्ले किया जो आजम नजीर ताड़ा ने प्ले किया है, जिस तरह से बार्स को उन्होंने एंगेज किया, जिस तरह नवाज शरीफ को रिलीफ देकर दिया। इमरान खान के हवाले से हामिद खान साहब ने कोई रोल प्ले किया? देखिए, इमरान खान साहब को और हामिद खान साहब का भी, दोनों का, क्योंकि हामिद खान साहब भी थोड़े सख्त तबीयत के मालिक हैं, तो उनका आपस में ये थोड़ी अनबन लगी रहती है, लेकिन जब भी खान साहब को ज़रूरत होती है और वो इमरान खान साहब को बुलाते हैं या किसी काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोलते हैं तो वो करते हैं। ठीक अब है। ये एक पार्टी में या जनरली ये एक इम्प्रेशन है कि उनका झुकाव थोड़ा सा जुडिशरी के ऊपर या काजी वकला फाइजा के साहब ऊपर, सिर्फ फायजी साहब नहीं, वो जो भी मतलब जुडिशरी है या वकला हैं, उनका उनकी तरफ ज्यादा झुकाव होता है, पार्टी की तरफ कम होता है। ये जनरली एक इम्प्रेशन है उनके, लेकिन बहरहाल जरूरत जब उनकी होती है वो करते हैं, शायद अगर ज्यादा करें तो और बेहतर। बहुत शुक्रिया आतिफ खान साहब, शुक्रिया टाइम देने के लिए सर, थैंक यू। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासतदोर भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासतदोर की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।